लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, सिलसिला है कुरान फहमी रकू बरकू। इस वक्त हम कुरान मजीद की 11वीं सूरत का खुलासा बयान करेंगे। ये है सूरह हूद। ये मक्किया है। इसके कुल 10 रुकू हैं और 130 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारका है। ये 11वें पारे के आखिरी यानी 17वें रुकू से शुरू होती है और 12वें पारे के 10वें रुकू पर मुकम्मल होती है। सूरह हूद की इब्तिदा में जो पहले 2 रुकू हैं उनमें अकायद इस्लामिया का ज़िक्र है, अल्लाह ताला की वादानियत, उसकी तौहीद, उसका ज़िक्र है बिलखुसूस। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की अपनी कौम को दावत तौहीद का ज़िक्र है, इस्लाम की दावत का ज़िक्र है और जवाबन कौम की हट धर्मी और कौम की नाफरमानियों का ज़िक्र है, अंबिया किराम का उनकी ईज़ाओं पर सब्र करना और फिर उन कौमों का अपनी नाफरमानियों की बिना पर अज़ाब का शिकार होना। ये चीज़ें इसमें बयान की गई हैं ताकि कुफ़ार मक्का, कुरैश मक्का उनको इबरत हासिल हो और उन्हें ये बात समझ में आए कि जिस तरह की हट धर्मी और नाफरमानी करके वो कौमें हिलाक और बर्बाद हुई हैं, अगर हम भी वही वतीरा इख्तियार करेंगे तो हमारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का सामान भी है कि अगर कुरैश मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ाएं पहुंचाते हैं और आपकी दावत पर तमस्कुर उड़ाते हैं, इनकार करते हैं, तो ऐसा पहले भी अंबिया के साथ होता आया है, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा और अपना काम, अपना फरीज़ा बराबर अंजाम देते रहे। नाज़रीन मोहतरम, 11वें पारे का आखिरी 17वां रुकू ये इस सूरह मुबारका का पहला रुकू है। इसकी इब्तिदा में कुरान मजीद की अज़मत और शान बताई गई है कि कुरान मजीद की आयात हिकमत भरी आयात हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुफ़ार को खिताब है कि अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो और आपका ये इरशाद है कि मैं तुम्हारी तरफ बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा गया हूँ। अगर तुम मुँह फेरोगे, रूगर्दानी करोगे तो फिर बड़े दिन के अज़ाब का डर है। तुम्हें अल्लाह ही की तरफ वापस फिर कर जाना है, लौट कर जाना है। वो हर शय पर कादिर है, ज़ाहिर पोशीदा सब कुछ जानने वाला है। यहाँ से इस रुकू का बकिया हिस्सा 12वें पारे का पहला रुकू है। उसमें ये बताया गया कि हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मा-ए करम पर है। ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक भी अल्लाह ताला है। जब कुफ़ार पर अज़ाब इलाही आएगा तो फिर उनसे फेरा नहीं जाएगा और उन्हें किसी किस्म की मोहलत नहीं मिलेगी। 12वें पारे का दूसरा रुकू जो सूरह हूद का भी दूसरा रुकू है, इसमें इंसान के बेसब्रा और नाशुक्रा होने का ज़िक्र है और सब्र और अमल साले वालों के लिए बख्शिश और बड़े सवाब का ऐलान है। कुफ़ार के बेजा मुतालबात के हवाले से करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रब ताला ने इरशाद फरमाया कि आप परेशान ना हों और तबलीग का काम जारी रखें। कुरान को जो कुफ़ार मन घड़त कह रहे हैं तो आप उन्हें चैलेंज दे दें कि अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो और समझते हो कि ये कुरान मन घड़त है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो तुम भी इसके मुकाबले पर ऐसी ही 10 सूरतें बनाकर ले जाओ। दुनिया के तालिब को दुनिया ही मिलेगी, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा और दुनिया में जितने भी वो अच्छे काम करेगा वो सब अकादत जाएंगे, आखिरत में उसे उसका कोई अज्र नहीं मिलने वाला। अल्लाह पे झूठ बांधने वाले सबसे बड़े जालिम हैं, उन पर अल्लाह की लानत है, उनका कोई हिमायती नहीं और उन्हें अजाब पर अजाब दिया जाएगा। ईमान लाने और नेक अमल करने वाले जन्नत में हमेशा रहेंगे। तीसरा रुकू जो 12वें पारे का तीसरा रुकू है, सूरह हूद का भी तीसरा रुकू है। इसके अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नज़ीर बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम को अल्लाह की वादानियत का दर्स दिया, उसकी बंदगी करने का हुक्म दिया, मगर कौम ने इनकार कर दिया।
اور کفر پر وہ اڑ گئے اور آپ کے اوپر بے جا اعتراضات کرنے لگ گئے۔ اس رکوع میں ان کے 3 بڑے اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی مالی فضیلت حاصل نہیں ہے، آپ مالی طور پر ہمارے برابر نہیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں نے تو کسی قسم کے خزانوں اور مال و دولت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو میرے پاس مال و دولت اگر کم ہے تو اس میں کیا معاملہ ہے، میں نے تو ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں تم سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ دوسرا اعتراض یہ انہوں نے کیا کہ جن لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے، جو آپ کے ماننے والے ہیں، یہ تو دکھاوے کے طور پر مسلمان ہوئے ہیں، یہ ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ہیں، حقیقت میں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ آپ کی طرف سے دیا گیا کہ میں نے تو غیب دانی کا دعویٰ ہی نہیں کیا، حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے باوجود میں نے غیب دانی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور جب میں غیب دانی کا دعویٰ نہیں کرتا تو تمہارے پاس یہ غیب کا علم کہاں سے آ گیا کہ تم نے ان کے دل کی حالت کو جان لیا؟ شریعت کا حکم تو ظاہر پر لگتا ہے، اور جب یہ ظاہر مسلمان ہیں تو پھر ان کو مسلمان ہی مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے آگاہ ہے، وہ انہیں بھلائی عطا فرمائے گا اگرچہ تم ان کو حقیر جانتے ہو۔ تیسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عذاب لانا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جب چاہے گا عذاب آ جائے گا۔ چوتھے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم مذاق اڑاتی، وہ تمسخر کرتے کہ پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلائی جائے گی۔ تو فرمایا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو، ایک دن آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کشتی میں ہر جاندار کی جنس کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیں، اپنے ماننے والے اہل ایمان کو بھی اس میں سوار کر لیں۔ جب آپ نے سب کو سوار کیا تو آپ کے بیٹے نے کنعان نے سوار ہونے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں اگر طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ اور پھر جب طوفان آیا تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے کنعان کو بھی اس نے ڈبو دیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، تو رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے دین پر نہیں ہے۔ یہاں پہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ منافق تھا، اگر وہ ظاہری طور پر کافر ہوتا تو آپ اس کے بارے میں کبھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال نہ کرتے۔ آپ کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ ظاہراً مسلمان تھا، آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کرتا تھا، مگر در حقیقت در پردہ وہ کفر پر جمع ہوا تھا، تو وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان ہونے کے بعد رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں، آپ کو رب تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، جبکہ نجدیوں کا یہ بد عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، نعوذ باللہ، حالانکہ لفظ نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ غیب کی خبر دینے والا۔ تو بہرحال یہاں پہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ خبریں ہیں جو غیب کی خبریں ہیں اور ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں، یہ غیب کا علم ہے جو ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اس پہ بھی نجدیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو خبر رب نے دے دی پھر وہ غیب تو نہ رہی، تو قرآن کی یہ آیت ان کے اس من گھڑت عقیدے کا رد کر رہی ہے کہ آپ کو بتا دینے کے بعد رب کہہ رہا ہے کہ یہ غیب ہے، تو یہ ان کا جاننا یہ غیب کا علم ہی ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس رکوع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ بھی تسلی دی کہ جس طرح نوح علیہ السلام
قوم کی ایذاؤں پر صبر کرتے تھے، آپ بھی اپنی قوم کی ایذاؤں پر صبر سے کام لیجیے۔ 5واں رکوع یہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے ذکر پر مشتمل ہے۔ آپ نے بھی اپنی قوم کو رب تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، قوم نے انکار کر دیا۔ قوم پر مسلسل 3 سال تک بارش روک دی گئی، شدید قحط کا ماحول بن گیا، عورتیں بانجھ کر دی گئیں۔ جب پریشانی حد سے بڑھی تو قوم حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئی اور آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے معافی مانگو تو وہ بارش بھی دے گا اور اولاد بھی۔ انہوں نے آپ پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جسے کثرت رزق اور اولاد کی طلب ہو، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ اس میں یہی نسخہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس سے معافی مانگو، اس سے استغفار کرو۔ تو جو بندہ استغفار کرنے کو اپنی عادت بنائے گا، اسے رزق بھی کثرت سے ملے گا اور اسے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا جائے گا۔ قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی اور انکار پر ان پر ہوا کا عذاب آیا اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ آپ کے 4000 اہل ایمان وہ محفوظ رہے، باقی ساری قوم اس میں ہلاک ہو گئی۔ سورہ ہود کے 6 رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ آپ نے بھی اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلایا اور شرک اور بت پرستی سے روکا۔ قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا تو آپ کی دعا سے پتھر میں سے اونٹنی نکلی۔ حکم یہ دیا گیا کہ اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، ایذا نہ دی جائے اور اسے آزادی سے چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن قوم نے اپنی بدبختی کا مظاہرہ کیا اور اس کی کوچھیں کاٹ ڈالیں، جس پر وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن تمہاری مہلت ہے، عیش کر لو، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ 3 دن کے بعد ایک ہولناک اور ہیبت ناک آواز آئی، جس کی ہیبت سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ناظرین محترم، سورہ ہود کا 7واں رکوع حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت سارہ کی عمر مبارک 90 سال ہو چکی تھی اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 برس کے ہو چکے تھے۔ تو اس کیفیت میں جب آپ کو اولاد کی خوشخبری دی گئی تو حضرت سارہ نے تعجب کیا۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ کا گھرانہ تو معجزات اور اللہ کی رحمتوں کا مقصد مرکز ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے۔ ان فرشتوں نے مزید بتایا کہ وہ قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بحث مباحثہ کیا تاکہ اس عذاب کو مؤخر کیا جائے۔ وہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی کافرہ بیوی نے فوراً جا کر قوم کو بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ایسے 2 خوبرو نوجوان آئے ہیں کہ جن کی طرح کا حسین آج تک زمانے نے نہیں دیکھا ہوگا۔ قوم لوط جو ہم جنس پرستی کی عادی تھی اور اس بری لت میں پڑی ہوئی تھی، یہ سنتے ہی دوڑے چلے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ دونوں نوجوانوں کو آپ کے حوالے کیا جائے۔ آپ نے دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری قوم کی بیٹیاں وہ موجود ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کے حوالے سے مجھے اذیت نہ پہنچاؤ۔ قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور دروازہ توڑ کر اندر آنے کی کوشش کی۔ تب ان دونوں نوجوانوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول دیں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو وہ فوراً اندر گھس آئے۔ حضرت جبریل امین نے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا اور وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام سے
کہ آپ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جو اہل ایمان ہیں ان کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں اور اپنی کافرہ بیوی کے علاوہ باقی سب کو لے جائیں، صبح تک ان پر عذاب آئے گا۔ جب صبح کا وقت آیا تو حضرت جبریل امین نے قوم کے 5 شہروں کو اپنی ہتھیلی پر نیچے سے ہاتھ ڈال کر اٹھایا، ان کو اتنا اوپر لے گئے کہ ان کے جانوروں کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ وہاں سے ان کو اوندا کر کے نیچے پلٹ دیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ سورہ ہود کا 8واں رکوع حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر خیر پر مشتمل ہے۔ مدین والوں کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ نے بھی پچھلے انبیاء کی طرح قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، مگر قوم نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور آپ کی دعوت ماننے سے انکار کیا۔ آپ نے انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا اور انہیں فساد فی الارض سے منع کیا، مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کا تمسخر اڑایا اور کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال کو اپنی مرضی سے جیسے چاہتے ہیں ویسے خرچ نہ کریں؟ تو آپ نے انہیں قوم نوح، قوم ہود اور قوم لوط کے احوال سنائے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی، مگر قوم نہ مانی۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہیبت ناک آواز میں کہا، موتوا جمیعا، تم سب مر جاؤ، اور اس ہیبت ناک آواز کو سنتے ہی وہ سب ہلاک ہو گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو رب تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ 9ویں رکوع میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آپ کو فرعون کی قوم کی طرف بھیجا گیا، فرعونیوں نے آپ کا انکار کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی دنیا اور آخرت میں۔ اور اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ یہ گزری امتوں کی خبریں ہم اپنے محبوب کو اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کی قوم عبرت حاصل کرے۔ قیامت کے بعد بدبخت ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور نیک بخت ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ سورہ ہود کا 10واں رکوع جو کہ 12ویں پارے کا بھی 10واں ہی رکوع ہے، یہ سورہ کا آخری رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو بعض لوگوں نے مانا اور بعض نے انکار کیا۔ لوگوں کو ایمان پر قائم رہنے اور ظالموں کی طرف نہ جھکنے کا اس رکوع میں حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، صبر کا حکم دیا گیا، نہی عن المنکر کو اپنانے کا حکم دیا گیا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگ ایک ہی دین پر ہوتے، مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں ہے۔ سابقہ امتوں کے احوال محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنانے کی ایک حکمت اس رکوع میں بھی بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کے ایذاؤں کو برداشت کرنا اور صبر کرنا آسان ہو جائے۔ پھر اس میں اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ کافر اپنا کام کرتے رہیں گے، تم اپنا کام کیے جاؤ اور اللہ کی بندگی کرو، اسی پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا سورہ ہود کا رکوع برکوع مختصر خلاصہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں اور اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہترین ترجمہ ایمان کا خزانہ ہے، جس کو کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ سیدی و سندی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا وہ ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کو اپنے گھر میں رکھیے، خود پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھنے کی ترغیب دیجیے اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوار لیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔